वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात करते हैं जी डायना अवार्ड्स 2020 के, और यकीनन हम देख सकते हैं कि एक दफा फिर रिकग्नाइज किया गया है एंटरप्राइजिंग यंग पीपल को, जिन्होंने अपनी लीडरशिप स्किल्स का मुजाहरा किया है, जो वाकई अपनी कम्युनिटीज में एक पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं। लेट्स फाइंड आउट कि पाकिस्तान से जीतने वाले जो रेसिपिएंट्स ऑफ द डायना अवार्ड्स हैं, उनकी क्या क्या काविशें रही हैं, व्हाट आर द एरियाज ऑफ प्रैक्टिस एंड पैशन, किस तरह वो अपनी कम्युनिटीज में प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम नहीं समझते, इनफैक्ट दे टेक इट अपॉन देमसेल्व्स टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज। हम अक्सर ये बात कहते हैं कि सिर्फ इस बात पे नाराज ना हो कि जी मुल्क के हालात खराब हैं, सिस्टम्स खराब हैं, करप्शन है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आपने अपने हिस्से में क्या किया, और क्या ये प्रॉब्लम्स आपको इंस्पायर करती हैं नए इनोवेटिव सॉल्यूशंस ढूंढने पे, या आप उम्र रसीदा लोगों की तरह शिकायतें ही करते रहेंगे? सो दीज आर वेरी एंटरप्राइजिंग यंग पीपल। आइए इनसे आपकी मुलाकात कराती हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ही हमारे पास स्टूडियो में मौजूद है आयशा शेख। आयशा इज अ नॉमिनी इन एशियन एक्सीलेंस फीमेल पर्सनैलिटी कैटेगरी ऑफ 2021 इन द फील्ड ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, ह्यूमैनिटेरियन एंड सोशल वर्क। इसके अलावा जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर ऑल्सो समथिंग दैट शी इज वेरी वेरी पैशनेट अबाउट। इसके अलावा एक्सीलेंट एशियन फीमेल यंगेस्ट लीडर का भी इन्होंने उस कैटेगरी में भी अपने आप को मनवाया है। She is a gold and silver medalist in creative writing, internationally recognized writer from the University of Iowa, USA. Youngest speaker भी रह चुकी हैं British parliamentary style of debates की, and currently काम कर रही हैं social causes including people, educating people and hiring them. So youngest Diana Award UK winner 2021, माफ कीजिएगा 2021 के अवार्ड रेसिपिएंट्स हैं। इसके अलावा जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं हसन अशरफ, हु इज द डेलीगेट ऑफ द ग्लोबल गोल्स मॉडल यूनाइटेड नेशन। हसन ने एस्टैब्लिश किया है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कॉल उम्मीद, और उम्मीद की हम सबको जरूरत होती है। दिस इज डेडिकेटेड टू इरेडिकेटिंग ग्लोबल इलिटरेसी, इंक्रीजिंग यंग पीपल्स सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस एंड प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी। वेलकम टू द शो हसन। इसके अलावा जी भावलपुर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं आसिम मासूम जुबैर। आसिम मासूम जुबैर इज अ ग्लोबल एडवोकेट फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन, has represented Pakistan in a number of international notable platforms, जिसमें शामिल है जी Youth Assembly of the UN 2018. He is the alumni of Islamia University of Bhavalpur, a young scientist and the recipient of International Research Fellowship from the University of Groningen in Netherlands in 2017. बहुत बहुत शुक्रिया आसिम, आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा जी, डायना अवार्ड्स हैं क्या, एंड व्हाट एग्जैक्टली इज एक्सपेक्टेड ऑफ दीज यंग पीपल? किस तरह ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं अपने लीडरशिप स्किल्स and their commitment to the community? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। आइए मिलते हैं डायना अवार्ड जीतने वाले पाकिस्तानी नौजवानों से, जिन्होंने अपने अपने इलाकों में सेहत, तालीम और दीगर समाजी कामों में अपना किरदार अदा करके ये एजाज अपने नाम किया है। दी डायना अवार्ड्स वो वाहिद खैराती इदारा है जो वेल्स की शहजादी डायना की याद में कायम किया गया है, और इसके तहत हर साल अवार्ड्स दिए जाते हैं। इस साल ये अवार्ड जीतने वालों में कराची की आयशा शेख, जो कि सोशल वर्कर और क्रिएटिव राइटर हैं, जिन्होंने अपनी राइटिंग स्किल्स के जरिए माशरे को मजबूत पैगाम दिया। फैसलाबाद के हसन अशरफ, जो उम्मीद नामी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए तालीम को आम और जहालत को खत्म कर रहे हैं, और बच्चों को मुफ्त तालीम दिलवाना भी इनका मकसद है। लाहौर की यमुना मजीद, जिन्होंने एक्सप्लोरेशन बाय यमुना के नाम से ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसका मकसद स्पेस साइंस की तालीम को आम करना है। भावलपुर के आसिम ने कोरोना वायरस के दौर में वहाँ की आवाम में आगाही दी, सर्जिकल मास्क और दीगर आइटम्स लोगों को दिए। लाहौर के हमजा वसीम, जो स्पेक्ट्रा मैगजीन के बानी हैं, जिसका मकसद बच्चों को साइंस के एजुकेशन के हवाले से आगाही फराहम करना है। डायना अवार्ड की खास तवज्जो नौजवानों और मुआशरे में तब्दीली लाने पर मरकूज है। नौजवानों की रहनुमाई के प्रोग्राम के अलावा तालीमी इदारों में दीगर तालिब इल्मों को मारपीट से रोकने और समाजी सतह पर तब्दीली पैदा करने वाले नौजवानों को अवार्ड दिया जाता है। जी जनाब, वेलकम बैक। तो यकीनन ये एक इंटरनेशनल रिकग्निशन है ऑफ द एफर्ट्स दैट दे आर मेकिंग इन देयर कम्युनिटी, और यकीनन इट वर्क्स एज फ्यूल। आपका जो पैशन है उसको मजीद ये उजागर करता है कि जब आपको एक थपकी मिल जाती है, जब एक्नॉलेजमेंट मिलती है,
and that means a lot for these young people. So congratulations Aisha, Asim and Hassan. سب سے پہلے اگر عائشہ آپ سے شروعات کی جائے, as a young person, as somebody who's fond of creative writing, آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ ایوارڈ ملنے کے بعد, یہ ریکگنیشن ملنے کے بعد کس طرح آپ کا پیشن, آپ کی ڈیڈیکیشن اور بڑھی ہے, and what more would you like to do in the coming years? ڈیفینیٹلی سب سے پہلے تو بہت سالوں سے کام چل رہا تھا, بہت سالوں تک کام چلتا رہے گا انشاءاللہ. بٹ جب آپ کو ایک اپریسیشن اگر مل جاتی ہے ایک اوارڈ کی صورت میں, دیٹ ٹو فرام این انٹرنیشنل پلیٹ فارم, پرنسز آف ویلز ڈائنا, تو یہ ایک بہت بڑی فخر کی بات ہوتی ہے آپ کی کمیونٹی کے لیے, آپ کی فیملی کے لیے, آپ کے لیے. اور سب سے بڑی بات کہ جب آپ کی کنٹری کا نام کسی ایسے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ آتا ہے تو آپ کو خود بھی ایک پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ آپ نے شاید جو کیا تھا اس کا آپ کو جو ہے ریٹرن وہ کچھ حد تک مل گیا ہے. ڈیفینیٹلی. اچھا, جب آپ لوگوں کو ہم بلاتے ہیں, اور یقیناً میری اور میری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو, لیکن آسم ایک اور رخ جو پاکستانی یوتھ کا ہم ٹیلی ویژن اسکرینس پہ دیکھتے ہیں, کل بھی ہم نے رپورٹ چلائی کہ ایک طبقہ ہے جو اس وقت سراپا احتجاج ہے کہ جی ان کو ویکسینز نہیں مل رہی ہیں, یا کبھی مہنگائی کے اوپر لوگوں کی ساؤنڈ بائٹس آ رہی ہوتی ہیں, کبھی آن لائن ایگزامز یا ایگزامز کو کینسل کرنے کے لیے ینگ لوگ مہم چلا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑا تضاد ہے, بڑا اس میں ورائٹی نظر آ رہی ہے ہمیں کہ ایک یوتھ کا طبقہ ہے جو بہت ناراض بیٹھا ہوا ہے, پھر آپ لوگ ہیں. تو کیا تناسب ہوگا آپ کے خیال میں؟ پاکستانی یوتھ اوور آل آج کے وقت یعنی 2021 میں بہت انسپائرڈ فیل کر رہی ہے, یا ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو واقعی بہت ناراض ہیں اور بہت ڈس اپوائنٹڈ ہیں؟ تک یوتھ کی بات ہے تو کچھ لوگ واقعی اس میں کافی آج کل ڈس اپوائنٹڈ ہیں. اس کی کہیں نہ کہیں وجہ ایک پراپر ڈائریکشن کا نہ ہونا, اور اس ڈائریکشن کی نہ ہونے کی وجہ سے جو وہ یوتھ ہے وہ پھر دو حصوں میں ڈیوائڈڈ ہے. ایک وہ یوتھ جو کہیں نہ کہیں سے ڈائریکشن اپنی حاصل کر لیتا ہے, اور دوسرا وہ یوتھ ہے جو ایک پراپر ڈائریکشن حاصل نہیں کر پا رہا. تو ایسی کو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے تعلیمی اداروں کے ذریعے کہ ہم اس یوتھ کو ایک پراپر ڈائریکشن میں لے جا سکیں. میرا یونیورسٹی آف بہاولپور سے تعلق ہے, جیسا کہ آپ جانتے ہیں جنوبی پنجاب کو ایک پسماندہ علاقہ سمجھا جاتا ہے, لیکن میرا یہاں سے اسلامی یونیورسٹی سے ایوارڈ جیتنا یہ شو کرتا ہے کہ کہیں بھی ہو تعلیمی ادارہ, چاہے وہ تھر میں ہو, چاہے وہ چولستان میں ہو, چاہے وہ بہاولپور میں ہو, یا وہ پورے ملک کے کسی بھی حصے میں موجود ہو, وہاں کا جو یوتھ ہے, جگہ کا یوتھ ایک پوٹینشیل رکھتا ہے اور وہ اپنے آپ کو دنیا کے بڑے بڑے پلیٹ فارمز پہ منوا سکتا ہے. اچھا, مجھے یہ بتاؤ آسم کہ when you came forward and you were demonstrating leadership qualities, تم نے ایک انیشیٹو لیا, تو تمہیں کتنی سپورٹ ملی اپنے ہم عمر لوگوں سے, یا لوگوں نے کہا بھئی یہ آپ کے اپنے شوق ہیں آپ خود پورے کریں, یا ایک دفعہ جب تم نے پہلا قدم اٹھایا تو آپ کے ساتھ واقعی لوگ آ کے کھڑے ہوئے؟ Well, you have to take the first step always. آپ کو قدم تو اٹھانا پڑتا ہے, پھر آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں. یہ بات تو پوری صحیح جاتی ہے. جی, اس میں میرے یونیورسٹی نے اور ادارے نے مجھے سپورٹ کیا اسٹارٹ میں جب مجھے جہاں پہ ضرورت تھی, لیکن اس کے بعد میں نے جب یہ پہلا قدم اٹھایا اور سارے کے سارے لوگ میرے ساتھ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے, ایک ٹیم بن گئی. ہم پورے ٹیم نے میرے انڈر 1 سال کام کیا, اور اسپیشلی اس کووڈ کے ٹائم میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں پہ یہ چیز ہے کہ کوئی بھی چیز اگر آتی ہے, کوئی وبا یا کوئی چیز, تو وہ مہنگی ہو جاتی ہے یا وہ مارکیٹ سے اٹھا لی جاتی ہے. بینگ اے اسکالر اور بینگ فارماسیوٹکس کے اسٹوڈینٹس, میں نے یہ سوچا کہ ہم کیوں نہ اپنی لیب میں اس چیز کو پریپیئر کریں. تو میں نے اپنی ٹیم بنائی, اپنے وائس چانسلر صاحب, اپنے ڈین سے اور اپنے پروفیسر سے پرمیشن لی, اور ہم لوگوں نے مل کے ہینڈ سینیٹائزر خود لیب میں پروڈیوس کرنا شروع کر دیا. اور زبردست زبردست. اور اسی طرح میرے خیال میں جو مشکل حالات ہوتے ہیں اس میں پر امید رہنا بہت ضروری ہے. حسن, آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی آرگنائزیشن کا تو نام ہی امید ہے, کتنی پر امید نظر آتے ہیں آپ کو پاکستان کے نوجوان اور خصوصاً جو آپ کے ارد گرد ینگسٹرز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ کہ آپ آج ٹی وی نے ہمیں یہ ایک موٹیویٹ کرنے کے لیے یہاں پر مدعو کیا. تھینک یو سو مچ. اور اس طرح کے ایوارڈز جو ہوتے ہیں ان سے ہمیں ایک اور بہت اچھی موٹیویشن ملتی ہے الحمدللہ. میں آپ کے کوشچن کی طرف بڑھتا ہوں تو امید, جیسے کہ آپ نے کہا میری آرگنائزیشن کا نام ہے, تو اس کا آغاز اس لیے کیا گیا تھا کہ بہت سی, کیونکہ یوتھ کی آج بات ہو رہی ہے, بہت سی ایسی یوتھ ہے جن کے پاس ڈائریکشن نہیں ہے, بہت سے ایسے بچے ہیں جو سڑکوں پہ, ڈھابوں پہ, فیکٹریز میں
کام کر رہے ہیں, ان کے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا جہاں پر وہ تعلیم حاصل کریں, ایک ان کو ڈائریکشن ملے اور وہ آگے جا کے اسی طرح اپنے ملک کا نام روشن کر سکیں. تو امید کو سٹارٹ کرنے کا بھی مقصد 2017 میں جب اس کا آغاز ہوا یہی تھا اور یہی ہے کہ اس طرح کے بچوں کو ہم اپنے سکولز میں لیتے ہیں, اور اسپیسیفکلی ہمارے سکولز ایوننگ بیسڈ سکولز ہیں, تاکہ وہ بچے جو چائلڈ لیبررز صبح کام کریں ہم ان کو شام کو ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں. اور الحمدللہ 8 شہروں میں پورے پاکستان میں ہمارے اسکولز چل رہے ہیں جس میں 600+ بچے اب فری آف کاسٹ تعلیم حاصل کریں, اسپیسیفکلی فرام سلمز کمیونٹی اینڈ چائلڈ لیبررز. تو یہ میں ساری یوتھ کو یہی بتانا چاہوں گا کہ آپ نے اپنا کوئی نہ کوئی ایک مینٹور دیکھیں اور اس کے تھرو آپ کو ڈائریکشن خود ہی ملے گی. اچھا, دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. یہ حسن بہت اچھی تم نے بات کی ہے کہ مینٹور کا ہونا یا کسی رول ماڈل کو, کسی انسپائرنگ فگر کو اپنے سامنے رکھنا, تو یقیناً یہ آپ کے لیے جو چیلنجز ہوتے ہیں اس میں بڑا مددگار ہوتا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو مشکلات میں گھرا ہوا پائیں تو آپ امیڈیٹلی اپنا گیئر سوئچ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں یار جس بندے کو میں آئیڈلائز کرتا ہوں, جو میرا رول ماڈل ہے, جب اس پہ مشکلیں آئیں تو اس نے کیا کیا. تو اگر میں یہ سوال آپ تینوں سے کروں, اینڈ عائشہ میں بھی آئی کین بگن ود یو, کہ پاکستانی سوسائٹی میں ایک لیونگ پاکستانی میں, یعنی یہ نہیں کہ کوئی پرانے ہمارے جو مختلف اور لیڈرز رہ چکے ہیں جو اب اس دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن یقیناً ان کا کام بہت انسپائرنگ ہے, بٹ ان پریزنٹ ڈے 2021 لیونگ لیڈرز آف پاکستان آپ کو سب سے زیادہ انسپائرنگ پرسنالٹی کون لگتی ہے جس کی وجہ سے آپ چاہیں گی کہ یار میں اس کو دیکھ کے اپنے سامنے رکھ کے اس طرح کام کرنا چاہوں گی؟ So I will begin with Imran Khan. He is our PM and he is the most inspiring personality for me. میں نے جب ان کی پروفائل پڑھی تو مجھے کافی زیادہ چیزیں ان کے بارے میں پتہ لگی کہ وہ سوشل ورک اور سوشل نیٹورکنگ میں کافی زیادہ ایکٹیو رہے ہیں. اور اسٹل وہ چونکہ پی ایم ہیں اور کیونکہ وہ ایک ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں تو ان کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ ایک اسٹیٹ کو کس طرح سے کنیکٹیڈ اور ایک اسٹیٹ کو کس طرح سے ایک اچھی طرح سے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ میں چلا کے آگے بڑھتے ہیں. سو یس, عمران خان از مائی. یور آئیڈیل از عمران خان, دا پریزنٹ پرائم منسٹر آف پاکستان. حسن, آپ سے یہ سوال کروں تو آپ کے رول ماڈل کون ہے آج پاکستان میں؟ اگر آج پاکستان کی بات کی جائے تو ایبسولوٹلی میں بالکل عمران خان جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں ان کے علاوہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا, کیونکہ جس طرح سے ان کی اسٹرگل ہے, جو انہوں نے کوئی بھی آپ کسی بھی فیلڈ کو اگر ان کی اٹھا کے دیکھ لیں, اگر ہم پالیٹکس سے ہٹ کے بات کریں, انہوں نے شوکت خانم سٹارٹ کرنے کی بات کی, وہ ایک اسٹرگل کی اور اس کو پھر پورا کیا, ورلڈ کپ جتایا پورے ملک کو. اس کے پیچھے ایک اسٹرگل نظر آتی ہے جو کہ ہماری یوتھ کے لیے سب سے بڑی میرے خیال سے ایک انسپائرنگ چیز ہونی چاہیے کہ کوئی بھی چیز اس دنیا میں امپاسبل نہیں ہے, جو کہ انہوں نے ہر چیز کو پاسبل کر کے دکھایا. تو میرے تو خود وہی میرے لیے ایک انسپریشن ہے, اور میں مطلب اس ٹائم اسپیسیفکلی پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو عمران خان از دا موسٹ انسپائرنگ پرسنالٹی. زبردست. مجھے بتائیے عاصم, آپ کس کو دیکھتے ہیں ایز یور رول ماڈل آپ کے لیے؟ میں پہلے جو دونوں میرے کولیگز ہیں ان کے ساتھ میں ایگری کروں گا اس بارے میں کہ جو ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں, نو ڈاؤٹ ان کی بہت کاوشیں ہیں, جیسے انہوں نے شوکت خانم اور انہوں نے نمل کا رکھا. لیکن جہاں پہ میں یہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ اس کے علاوہ ہمارے پاکستان میں بہت ساری ایسی فاؤنڈیشنز ہیں, جیسے کہ ہم لوگوں کی ایدی فاؤنڈیشن ہے یا کچھ اور فاؤنڈیشنز ہیں جو اسپیشلی کراچی میں رن کر رہی ہیں اور پھر پورے پاکستان میں اب پھیلی ہوئی ہیں. اگر ان کی بات کریں, ہمارے نو ڈاؤٹ پرائم منسٹر اسٹارٹیڈ فرام دا فیم آف دا کرکٹ, اور پھر وہ باری باری اسٹیپ بائی اسٹیپ لوگوں کو کنونس کرتے گئے. لیکن میرے لیے اگر رول ماڈل کی بات کروں تو ایدی جو فاؤنڈیشن ہے, ایدی صاحب بہت ایک رول ماڈل کے طور پہ ہیں, کیونکہ انہوں نے جہاں سے اسٹارٹ کیا دیٹ واز فرام دا اسکریچ. انہوں نے وہاں سے اسٹارٹ کے ایک ایسا ادارہ کھڑا کیا جو اس وقت پاکستان میں تقریباً ہر طرح کا پروجیکٹ فری آف کاسٹ کر رہا ہے. بالکل, اور احساس اور ہمدردی کا ایک سٹائل آف لیڈرشپ. آئی تھنک آپ تینوں ینگسٹرز نے جس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ انکنڈیشنل کمٹمنٹ ٹو یور گول, یعنی یہ دونوں پرسنالٹیز کی اگر بات کی جائے, چاہے وہ عبدالستار ایدی صاحب ہوں یا پھر عمران خان صاحب ہوں یا دنیا کے کسی بھی اچیور یا قائد کو دیکھ لیں, جتنی بھی مشکلیں آتی ہیں وہ ڈٹ کر اس کا سامنا کرتے ہیں اور آگے بڑھتے رہتے ہیں. لیکن مجھے بتائیے کہ
ایک لیڈر کی سب سے زیادہ امپورٹنٹ کوالٹی آپ لوگوں کی نظر میں کیا ہے؟ اگر میں ایک دفعہ پھر عائشہ آپ سے شروع کروں کہ ایک افیکٹو مؤثر لیڈر بننے کے لیے جو واقعی ایک پازیٹیو چینج سوسائٹی میں لے کر آئے، ایک کوالٹی اگر آپ سے پوچھی جائے کہ اس کے اندر یقیناً ہونی چاہیے، وہ کیا ہوگی؟ For me, it's decision making. When you are good in decision making, even you have a team of 100 or 1000 people, you can communicate with them effectively and then make a collective decision, not a individual decision. Because definitely جب آپ ایک ٹیم میں کام کرتے ہو تو as a family, as friends کام کرتے ہو. So I really think decision making and communication. آپ سمجھتے ہو کہ فیصلہ سازی اور اپنی بات پہ لوگوں کو قائل کرنا تاکہ ان کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہو، ان کی تمام تر کاوشیں آپ کے ساتھ ہو، دیٹس موسٹ امپورٹنٹ. عاصم، اگر آپ کی طرف آؤں، آپ کے لیے ایک لیڈر کی سب سے زیادہ امپورٹنٹ کوالٹی کیا ہے؟ میرے لیے جو ایک لیڈر کا کنسیپٹ ہے وہ ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو ہر رسپانسبل، کوئی بھی آرگنائزیشن ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس میں جتنی ڈیسیژن میکنگ ہے اس کا وہ اپنے آپ کو خود رسپانسبل ٹھہرائے، چاہے وہ جو پروجیکٹ کمپلیٹ ہو نہ ہو. He should take all the weight. He should take all the weight. He should bear all the weight. اس کو ساری چیزیں اپنے پہ لینی چاہیے. تو ایسا انسان جو اپنے آپ کو ہر مشکل سے گزار کے، بلنگ سے فیس کر کے اور ان ساری چیزوں کو کرتے ہوئے بھی اپنے گول تک پہنچتا ہے، میرے لیے وہ لیڈر ہے. ٹھیک ہے، ویری کوئکلی لاسٹلی حسن آپ کیا کہیں گے سب سے اہم کوالٹی ایک لیڈر کی؟ میرے خیال سے سب سے اہم کوالٹی جو ایک لیڈر میں ہونی چاہیے وہ ہے کہ وہ ایک ٹیم پلیئر ہونا چاہیے. بیکاز لیڈر ایک وہی ہوتا ہے میری نظر میں جو اپنی ٹیم کو ساتھ لے کر چلتا ہے، ایسے ہی کہ جیسے وہ اس کی فیملی ہے. کیونکہ آپ وہ لیڈر بن ہی نہیں سکتے اگر آپ کی ٹیم آپ کے پیچھے نہیں کھڑی. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کہ آپ کو صرف فالوورز نہیں چاہیے، آپ کو ایک ٹیم چاہیے جو آپ پہ یقین بھی رکھے اور آپ سے قدم ملا کر آپ کے پلانز کو، آپ کے ویژن کو ایگزیکیوٹ بھی کرے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ حسن، عاصم اور عائشہ موجود تھے، our young emerging community leaders who've been acknowledged by the Diana Awards 2021. لیتے جی ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک اینڈ ویل ٹاک اباؤٹ دا سوشل میڈیا ڈے. پوری دنیا میں سوشل میڈیا کا دن منایا جا رہا ہے، کیوں اہم ہے، بات کرتے ہیں اس پہ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.